अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। और जैसा कि आपको ब्रेक से पहले बताया गया कि ब्रेक के बाद जो दूसरा वक्फ़ा, दूसरा सेशन शुरू होता है, उसमें आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। सब 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। जी। एक तो मैंने कहना कि उस दिन सूरत बुरूज का आपने तफसीर बताई थी, तो मुझसे मिस हो गया। फिर दोबारा आप किसी दिन वो बता दें उसके बारे में। देखिए, बुरूज की तफसीर तो मुकम्मल हो गई है। आप ऐसा करें, यूट्यूब पर जाकर देख लें उस तारीख़ की। ठीक है। अच्छा, और एक पूछना है आपसे कि ये जो नहीं होता है या मद्दा, जब इससे पहले जब नहीं खाए जैसे होता है, इससे पहले फतह आती है ना। जी जी। तो और दूसरे को जब मोटा करके पढ़ते हैं तो या मद्दा से पहले अगर फतह है या फुल माउथ लेटर, फिर इसको फुल माउथ करके क्यों नहीं पढ़ते? ठीक है, इसका मैं जानना है। दूसरा, ये सूरत आला जो है, इसको जुम्मे के दिन जो हमेशा खुतबे में, इसकी क्या ज़्यादा फजीलत है? क्यों खुतबे में नमाज में पढ़े, जुम्मे की नमाज में ज़्यादातर? कौन सी जुमे की खुतबे में? जुम्मे की नमाज में कहते हैं ना कि पहले रकात में ये पढ़नी चाहिए। ये दो सूरत आज जो नहीं कर अच्छा, इसकी। ठीक है, इंशाल्लाह ये बताएंगे। और एक दूसरा जो नहीं है, सूरत साद है जी, सूरह साद। तो उसमें नहीं है दाऊद अलैहिस्सलाम का एक ऊँटनी का हुस्न कोई बताया था, मुझे पता पूरा किस्सा के किसी के पास पता नहीं 99 पता नहीं किसी के 2 ब्रदर थे, उनके ऊँट नहीं थी, पता नहीं, इसने एक आता मुझे दे दो। जी जी, उसका वो थोड़ा सा वो बता देंगे प्लीज़। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुनासिब क्वेश्चन है अपने हजरत अस्वद के बारे में पता करने मैंने। हजरत अस्वद जी। अच्छा, इसके बारे में ये कब ज़मीन पे आए उस जन्नत से? ठीक है, और ये पता करने के बारे में ठीक है, इंशाल्लाह बताएंगे। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, एक मसला है, जी फरमाइए। आपसे पूछना है कि अगर किसी औरत के यहाँ बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, हाँ, तो उसका मर्द उसको बताए बगैर कोई शादी कर लेता है दूसरी। अच्छा। तो जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर औरत को जब पता चलता है तो वो मर्द उधर झूठ बोल के आता है कि मैं कुंवारा हूँ, मेरी कोई शादी नहीं है। तो जब वो बीवी के पास आता है तो पास नहीं आता, मिसाल अलग चला जाता है, फिर वो बीवी जो पहली बीवी है उसे वो जान छुड़ाता है। वो सोचता है कि या तो इसको तलाक दे दूं, तो या कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें नौकरों की तरह ट्रीट करूंगा। तो उस मर्द के लिए शरी क्या मसला? और उसका कोई कसूर नहीं है, वो नेक है, नमाजी है, सब कुछ है, सिर्फ वो कहता है कि औलाद नहीं है या कुछ, तो वो रीजन बना के बोलता है कि ठीक है, इंशाल्लाह इसके बारे में बताते हैं। ये कोई शरी मसला है कि जी जी बता दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी एक बहन ने ये पूछा था सूरह बुरूज के बारे में। सूरह बुरूज की तफसील गालिबन बुध के दिन वेडनेसडे को हुई थी, तो आप यूट्यूब पर देख लें, उस तारीख़ के एतबार से इंशाअल्लाह आप सुन सकेंगी। दूसरा, आपने जो याए मद्दा का पूछा है, याए मद्दा वो होती है जिससे पहले ज़ेर होता है। जैसे कुरान मजीद में आप पढ़ती हैं कि या से पहले ज़ेर हो, मुस्लिमीन, मुमिनीन, तो इसमें या से पहले ज़ेर है, इसको ज़रा खींचते हैं। और दूसरी या वो होती है जिस या से पहले ज़बर होता है, जैसे मिन सैफ रिहलतश शिताई वस्सैफ, तो इसमें या से पहले ज़बर है, इसका नाम है याए लीन। दोनों में थोड़ा फ़र्क है। याए मद्दा को मारूफ़ पढ़ा जाएगा और खींचा जाएगा, और याए लीन को मारूफ़ नहीं पढ़ा जाएगा और खींचा भी नहीं जाएगा। दूसरा, जो आपने ये सवाल किया कि जुमे के खुतबे में, जुमे की नमाज में इन दो सूरतों को क्यों पढ़ा जाता है, इंशाअल्लाह वो जो सूरत इसके बाद वाली है
سورہ غاشیہ جب آپ وہ سنیں گی تو پھر اس کے بعد دونوں کا ربط اور دونوں کے درمیان کیا مضمون ہے وہ کھل کر یہ بات سامنے آئے گی۔ لیکن میں نے آج جو بتایا اس میں یہ تھا کہ فذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے، اور فذکر انما انت مذکر سورہ غاشیہ میں موجود ہے، اور ذکر کے معنی ہوتے ہیں ریمائنڈ کرنا، یاد دلانا، واعظ و نصیحت کرنا، اور چونکہ یہ نمازیں جمعہ کی نماز اور عید کی نماز میں واعظ و نصیحت ہوتی ہے، اس مناسبت سے ذکر کہا گیا۔ یہ دو صورتیں پڑھی گئیں۔ سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ 23ویں پارے میں یہ صورت ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک وقت طے کر رکھا تھا کہ اسی وقت وہ لوگوں کے سامنے آئیں اور باقی وقت میں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر، محل کے اندر ایک حصہ ایسا رکھا تھا جس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت کرتا رہے۔ گھر کے افراد میں سے وہ فارغ ہوا، دوسرا ہٹا، دوسرا تیسرا ہٹ، اس طرح عبادت کی باری لگی رہتی تھی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں ایک سوال جی کیا سوال ہے؟ پوچھنا چاہتی جی جو ٹائم ہوتا ہے زوال کا وہ کون ٹائم پہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں بیٹھ کے جی پڑھو تو کچھ کیا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ وہی بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اوکے جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کال کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ فرمائیے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ ایک سوال پوچھنا تھا، جی اگر ہم نفلی روزے رکھتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا تو نفلی روزے ایک کی بجائے ایک ٹوٹ جائے تو ایک ہی رکھتے ہیں نا، جی تو اگر قضا روزے رکھ رہے ہیں تو وہ ٹوٹ جائے تو ایک ہی رکھیں گے جو زیادہ رکھنے پڑیں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ وہی بتاتے ہیں۔ اور بس ٹھیک ہے، یہی پوچھنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. جی Brother, I wanted to ask, basically, I've got 4 brothers, and all of them have been, basically, they got a bit into this problem, and they've got a case. What a problem? It's a court case, and they've got their trial coming up, and can you give us something to that we can read for this trial? Okay, inshallah I will give you some wazifa. And I've got another question. The other thing is, when I go to work, sometimes I need to read namaz like 5 or 10 minutes early. Is that okay to do? Which namaz? Zohar namaz. Yeah. Okay, inshallah I'll tell you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محل میں تھے، اچانک از تصور المحراب ایک شخص اچانک آ گیا اندر۔ از دخلوا علی داؤد ففزع منہم، داؤد علیہ السلام گھبرا اٹھے کہ سب کچھ بند ہے، دروازے بند ہے، یہ آدمی کیسے آ گیا؟ دراصل وہ فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے، آپ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب۔ کہنے لگا میری 99، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس ایک بکری ہے، وہ کہتا ہے کہ تیری ایک بکری بھی اس میں شامل کر لے، مجھے 100 کر لینے دے۔ اور وہ بڑا چرب زبان ہے، بہت اچھا بول لیتا ہے، مجھ پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا یہ کرنا درست ہے؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ داؤد علیہ السلام نے اپنی غلطی محسوس کر لی اور فوراً سجدے میں چلے گئے۔ یہ واقعہ
اس صورت کے اندر سورہ صاد کے اندر ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اکثر جو پارٹنرز ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ورنہ پارٹنرز جو ہوتے ہیں اس طرح کا ظلم کرتے ہیں۔ اس موقع پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے تھے، جس کا واقعہ سورہ صاد میں ہے۔ دوسرا ہمارے ایک بھائی نے جو پوچھا حجر اسود کب زمین پر آیا۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے ساتھ اس پتھر کو روانہ کیا۔ یہ جنت کا پتھر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے، جس طرح میگنیٹ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ لوہے کو کھینچتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس پتھر کے اندر یہ تاثیر ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو سک کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ لوگوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے اب یہ کالا ہو گیا، اسی لیے پرانے تاریخ کی کتابوں میں صرف حجر کا لفظ ملتا تھا اس پر کہ پتھر، ہوتے ہوتے پھر حجر اسود کہا جانے لگا، اس کو اب بلیک اسٹون کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی عمرہ اور حج کے لیے جاتا ہے اور استلام کرتا ہے، یہ پتھر اس کو پہچانتا ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ اس کی 2 آنکھیں ہیں اور یہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس آدمی نے حج یا عمرہ کیا ہوا ہے، اور حق تعالی شانہ اس پتھر کی گواہی کو قبول فرمائیں گے۔ جس وقت طوفان نوح آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جبل ابو قبیس پر رکھ دیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ نے بتلایا پھر وہاں سے ابو قبیس سے لے کر آئے ہیں، اس لیے اس پہاڑ کا نام امین الجبال رکھا گیا کہ اس پہاڑ نے امانت کے ساتھ اس امانت کو رکھا۔ تو حجر اسود کی بڑے فضائل ہیں، اور اگر موقع ہو تو اس کو کس کرنا چاہیے، لیکن اگر رش ہے، بہت زیادہ ہجوم ہے، دھکا مکی ہو رہی ہے، کوئی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو ایسے حالت میں کوئی فرض و واجب نہیں ہے، دور سے اشارہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے چومنا ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میں نے وظیفہ لینا میرے بیٹے کی وہ 41 تاریخ کو، مارچ کی 41 تاریخ کو کورٹ ہے۔ اچھا، کس سلسلے میں ہے؟ پتہ نہیں، اس کی کوئی ہے کوئی کورٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اس کی کوئی وظیفہ چاہیے پڑھنے کے لیے، پین اور پیپر لے کے رکھیں، آپ بتائیں گے دعا بھی کرنا پلیز۔ ضرور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ پھر اس کے بعد ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی بیوی کو اولاد نہیں ہے اور اس مرد نے اس کو بتائے بغیر دوسری جگہ شادی کر لی اور اپنے آپ کو کنوارا ظاہر کیا۔ یہ کل بھی مسئلہ آیا تھا کہ کنوارا ظاہر کر کے شادی کرنا یہ جھوٹ پر اپنے نکاح کی بنیاد ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن جھوٹ پر اس رشتے کی اس نے بنیاد رکھی ہے، جو انتہائی غلط کام ہے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بیوی سے الگ رہتا ہے، اور پھر اگر وہ کہتا ہے کہ اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو نوکروں کی طرح ٹریٹ کروں گا۔ دیکھیے، ایک سے زیادہ شادی کرنا جائز ہے اس وقت جب آپ دوسری بیوی کے حقوق کا بھی خیال کریں اور پہلی بیوی کا بھی حق ادا کریں۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم اندیشہ کرو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے شادی کرو۔ اور پھر یہ کوئی ریزن نہیں ہے جو ریزن آپ بتا رہی ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کو دوسری شادی کر لی اور چھوڑنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اولاد کا نہ ہونا اس وجہ سے ہو کہ مرد میں کوئی کمزوری ہو، لیکن ہمارا معاشرہ یہ کہ عام طور پر عورت ہی کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے بچے کے نہ ہونے میں، حالانکہ دونوں سائیڈ سے، دونوں طرف سے یہ بات ممکن ہے کہ کمزوری اس طرف سے ہو جس کی وجہ سے اولاد نہ ہوتی ہو۔ اس لیے اس طرح کا رویہ بالکل جائز نہیں۔ اگر آپ دوسری شادی کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس وقت جب آپ پہلی بیوی کے بھی حقوق ادا کریں۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔
جی میرے 2 کوشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ جو اسلام میں ویسے برتھ ڈے کرنا تو منع ہے، لیکن بچوں کی خوشی کے لیے ہم کس حد تک اور کیا کر سکتے ہیں، کیا جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ان کو تو ویسے کنونس یہی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنی ہے اور نہیں کرنی بھی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آج کل تو بہت ہی کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ غلط بات ہے، ہم کرتے ہی ہیں اوبیسلی. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں اس کا جواب. اور یہ کہ وتر جو نماز ہے اس میں اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ بندہ کیا کرے؟ اور یہ کہ اگر عشاء کی نماز میں ہم صرف 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی؟ کافی ہے نماز یا پوری پڑھنی ضروری ہے؟ ویسے تو پوری ہی پڑھنی چاہیے. جی جی انشاءاللہ بتا دیں. اور میرا کوشچن ایک اور ہے، زیادہ ہو گئے کوشچن، سوری. روزوں کے حوالے سے کہ جو بہت ساری عورتوں کے روزے مس ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ پریگننسی کے دوران نہیں رکھ سکتی. جی جی ٹھیک ہے، میرے بہت سارے روزے رہتے ہیں آئی تھنک 3 سال کے، تو میں بہت زیادہ اس کی وجہ سے فکر مند ہوں اور میں اس روزے رکھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، قضا روزے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پتہ نہیں اب طبیعت ایسی ہوتی ہے جب روزہ رکھتی ہوں 6-7 روزے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لائک دانت کا درد یا طبیعت اتنی خراب، تو وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو پا رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں اس پر. وہ بہت ہی مشکل لگ رہا ہے رکھنا. میں کوشش کر رہی ہوں، میں یہ نہیں سوچ رہی کہ میں نہیں رکھوں کبھی، لیکن اللہ نہ کرے اگر میں مر گئی تو پھر کیا کیا جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں آپ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ میں جو ہے نا پاکستان گئی تھی جی، تو وہ جو ہے نا وہاں میری بہن نے مکان بنائے تھے تو میں اس کے اوپر پیسے لگائے تھے، میں اپنی بیٹی کے پیسے لگائے تھے، وہ یتیم تھی. تو اب میں گئی ہوں پاکستان تو اس کو میں نے بولا تو اس نے بولا ٹھیک ہے میں تجھے دیتی ہوں تھوڑے پیسے. تو اس نے مجھے پیسے دیے تو میں نے کہا آپ ایسے کریں، آپ اس کو جو ہے نا پاؤنڈ میں میری بیٹی کے اکاؤنٹ میں ڈال دینا. تو کہتی ہے ٹھیک ہے میں جو ہے نا ڈال دوں گی. اچھا پھر میں جب آئی ہوں تو پھر میں نے اس کو بولا، میں نے کہا صحیح بول رہی ہیں، ڈالیں گی یا نہیں ڈالیں گی؟ کہتے نہیں میں ڈال دوں گی، کیونکہ 4-5 آدمیوں کے سامنے اس نے بولا ہے. تو اب میں یہاں آ گئی ہوں تو کہتی ہے جا میں کچھ نہیں دینے والی، جو کرنا ہے تو نے کر لے، تو میں ایک پیسہ بھی دینے والی نہیں ہوں. تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اب اس کو گناہ نہیں ہوئے گا ایسے کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کال کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. چہرے پر بہت نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ پڑھنے کا وظیفہ بتائیں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اور رشتے میں رکاوٹ کے لیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کال لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ خیریت سے. آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. ہر روز دل کرتا ہے کہ جب بھی پروگرام لگے آپ کے پروگرام کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اللہ جزاکم اللہ. لیکن سستی میں کرتی. پہلی دفعہ آج میں فون کر رہی ہوں. مولانا صاحب آپ کے انداز بیان بھی بہت اچھا ہے، بہت صبر کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا میری بیٹی نا بہت دفعہ خواب میں دیکھ چکی، میں بعد میں فون کروں گی. آج وینسڈے نہیں ہے، غلطی کر دی میں نے. جی جی مسئلہ پوچھیے آج. جی جی انشاءاللہ میں وینسڈے کو کروں گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ایک بچی کو میں بات جی ہاں اس کے نا گھر میں تھوڑا سا ایسی پریشانی ہے تو اس کی وجہ سے بچوں کے دل میں تھوڑی گھبراہٹ سی ہے. تو مجھے پریشانی کیا ہے؟ بس پریشانی یہ ہے کہ بچوں کا جو ہے نا ویسے دل گھبرا جاتا ہے ان کا. اچھا چھوٹے بچے؟ جی ہاں. تو غصہ ایک دم آ جاتا ہے ان کو. اچھی ماشاءاللہ نماز 5 وقت پڑھتی ہیں لیکن اسٹل جو ہے ان کو غصہ آ جاتا ہے اور پھر گھبرا سی جاتی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ بتاتے ہیں. کام کریں گی نا تو منع کر دو گے نا، جیسے چھوٹا موٹا ہی کوئی گھر کا کام تو منع کر دو گے تو ان کو غصہ آ جائے گا کہ اپنی مرضی سے کرنا ہے، جیسے کہ چیز رکھنی ہے، اٹھانی ہے، کھانا پینا ہے. جی ہاں. تو ایک دعا بھی کرنا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے. نرسنگ کر رہی ہے تو تھوڑی سی اسٹریس سی ہے میرے خیال میں، اس لیے بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام
السلام مفتی صاحب, آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب آپ کو ایک سوال پوچھنا تھا. 2 دن سے میں استخارہ کی نماز پڑھ رہی ہوں جی گھر کے لیے. آج میں نے خواب میں دیکھا کعبہ. اچھا, تو میں نے پوچھا آپ کو پوچھ لوں. تو کعبے کو کیا دیکھا؟ صرف کعبہ دیکھا؟ میں طواف ادھر ہی ہوں, کعبے پہ میں ادھر ہی ہوں. اچھا, آپ وہاں پر ہیں, یہ دیکھا آپ نے؟ جی ٹھیک ہے. اور مکان کیا خریدنا چاہ رہی تھی آپ؟ نہیں, میں نے اپلائی کیا ہے مکان کاؤنسل کا, وہ میں نہیں دیتی وہ. اچھا اچھا, تو میں نے استخارہ کی نماز پڑھ رہی تھی 2 دن سے. اللہ ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں. انشاءاللہ دیکھوں گی کیا ہوتا ہے, دل مانتا ہے تو میں کچھ کروں گی. تو میں نے کعبہ دیکھا آج صبح. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. فرمائیے. مولانا, Mufti Sahib, my son, he has a dream, when he's sleeping. Do you know this is a only dream on Wednesday only? Or is it only on Wednesdays? Yeah, only Wednesdays. Or so I'll phone in on Wednesdays? Yeah, Wednesdays the same time. Okay, no problem. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جناب. جی فرمائیے. مفتی صاحب میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا. جی جی فرمائیے. ایک گل دسو, یہ کڈنی نہیں ہونی پیڈانیاں جی وہ مکروہ یا جائز کھانیاں؟ بکرے کی کڈنی یا لام کی کڈنی والا؟ بکرے نہیں ہے, جو پیڈانی جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہو؟ اللہ کرم ہے. فرمائیے. اچھا, میں پیرس سے فون کر رہا ہوں. جی جی. اب میرا نام ہے عبدالصمد. ماشاء اللہ. فرمائیے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی ہاں. اچھا, میں اللہ کا نہیں کیجیے تو یہاں پیرس سے فون کر رہا ہوں. جی جی. میں اپنی فرض نماز گھر میں پڑھتے ہیں, جیسے مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں. اچھا, گھر میں پڑھتے ہیں. سوری جی, گھر میں پڑھتے ہیں. اچھا, فرض نماز ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو باقاعدہ وہ ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھنے کا. سمجھ لو کہ عصر کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ کا اذان دینی پڑتی ہے یا تکبیر کے ساتھ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس میں 4 رکعت ہوتی ہے عصر کی پاوا, تو آخری 2 رکعت میں الحمدللہ کے بعد تکبیر کر سکتے ہیں کیا, جیسے امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتا ہوں میں. اور ایک مجھے آپ وظیفہ بتانا قوت کے لیے, یعنی ملتانی ولاٹ کے لیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان کی جواب چل رہا ہے. ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا تھا کہ زوال کے وقت کیا ہے. دیکھیے, زوال کا وقت جس کو مڈ ڈے کہتے ہیں, درمیان میں بالکل آسان اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج کا سن رائز ٹائم دیکھیں اور آج کا سن سیٹ دیکھیں. جتنا ٹائم ہے ان دونوں کے درمیان بالکل مڈل میں جو ٹائم ہوگا وہ سن رائز کا مڈ ڈے ہوگا, زوال کا ٹائم. اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں, منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی مثال آپ لے لیجئے, 8 بجے سورج نکلا ہے اور سورج ڈوبا ہے 5 بجے. اگر اس کو برابر دیکھتے ہیں تو 8 سے لے کر 5 تک 9 گھنٹے بنے ہیں. اس 9 گھنٹے میں اگر بالکل اس کو آدھا کرتے ہیں تو 4 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ. تو 8 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 4 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ 12:30 پہ ہوا. تو 12:30 پہ مڈ ڈے ہے. اس سے 5 منٹ پہلے یعنی 25 سے لے کر 5 منٹ بعد 35 تک کوئی نماز نہ پڑھیں. یہ اس کا حساب ہے. درمیانی وقت کو استوا کہا جاتا ہے, جب ایگزیکٹلی بالکل سورج درمیان میں آتا ہے اس وقت نماز منع ہے. جو زوال ٹائم لکھتے ہیں, زوال کا مطلب سورج اب ویسٹ کی طرف ڈھل گیا, اس وقت ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے بگننگ آف ظہر بھی وہی ہوتا ہے اور زوال بھی وہی ہوتا ہے.
دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ نوافل بیٹھ کر پڑھنا درست ہے یا نہیں. دیکھیے نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا، جائز ہے لیکن اس کا ثواب آدھا ہو جائے گا. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کم ثواب ملے تو پھر بیٹھ کے پڑھیں، ورنہ کھڑے رہ کر کوشش کریں. لیکن اگر کوئی کمزوری ہے یا زیادہ رکعتیں پڑھنا چاہتی ہیں اور بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، آدھا ثواب ملے گا، نفل میں بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر نفل روزے ٹوٹ جائیں تو اس کی قضا ایک ہی روزہ ہوتی ہے. کیا اگر قضا روزے رکھے ہیں وہ ٹوٹ جائے یا توڑ دیں تو اس کی قضا کتنی؟ اس کی قضا بھی ایک ہی روزہ ہے. صرف رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ توڑیں گے تب وہ سزا ہے جو 60 روزے رکھنا پڑتے ہیں، وہ صرف رمضان کے مہینے میں، کیونکہ رمضان کی اپنی جگہ ایک بڑی اہمیت ہے، اس کا روزہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے تو اس صورت میں توڑنے کی شکل میں پھر یہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ کے روزے لازم ہو جاتے ہیں، جس کو 60 روزے کہے جاتے ہیں. باقی روزہ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ لازم ہے، چاہے آپ نفل روزہ رکھے ہوں یا عاشورہ وغیرہ کا روزہ رکھے ہوں یا پھر قضا روزے رکھے ہوں. ناظرین کرام، بریک کے بعد پھر جو سوالات آئیں اس کا جواب جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.